औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान शिराज अहमद सिराजी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सयाहत के शोबे को 70 की दहाई में फ़रोग़ मिली। ये उन दिनों की बात है जब सयाहत के साथ साथ दीगर शोबे भी तरक्की की राहों पर गामज़न थी। पाकिस्तान में कई ऐसे सयाहती मकामात भी हैं जिनको आलमी सकाफ़ती विरसों में शुमार किया जाता है, जिनमें मकली कब्रिस्तान, किले बलहसार, तख्त के कंडरात और दीगर इलाके शामिल हैं। जबकि दीगर कई ऐसे इलाके भी हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिनमें सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाके शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सयाहत के शौकीन है और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए वो मुख्तलिफ वादे और दावे कर चुके हैं। दुआ है कि वो वादे वफ़ा हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम किस तरह सयाहत को फ़रोग़ दे सकते हैं और सयाहत के फ़रोग़ के साथ हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मारूफ फ़िल्म मेकर दानिश अतर साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ कालम निगार है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में लिखते हैं, जनाब अशरफ आज़ाद साहब। वेलकम टू द शो। सबसे पहले दानिश, आपकी तरफ बढ़ूँगा। आपसे मेरा सवाल है कि क्या समझते हैं आप कि सयाहत के फ़रोग़ के साथ हमारी जो इकानमी ग्रोथ है उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया शिराजी साहब, आपने मुझ जैसे नाबंदा चीज़ को अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझसे अपने तासुरात जानने की कोशिश की टूरिज़म के हवाले से। अगर हम टूरिज़म की बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत से जो है टूरिज़म की ऐसी प्लेसेस डिस्कवर हो रही हैं और हो चुकी हैं, जो कि मैं समझता हूँ ये हमारी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान से अगर हम बाहर की भी बात करें तो वहाँ पे भी दूसरे ममालिक से जो है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हम इधर पाकिस्तान में आ रहे हैं और हेरिटेज की रिमेनिंग्स, फॉसिल रिमेन्स को डिस्कवर कर रहे हैं और अभी तक जो है वो हिस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर हम टेक्सला वाली बात करें तो हमारा ये इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ एक खंडरात का एरिया है टेक्सला। वहाँ पे अभी रिसेंटली जो है डिस्कवर हुई हैं रिमेन्स, जो कि अब लोगों की पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी अट्रैक्शन जो है वो मैं समझता हूँ वो बन रही है और लोग वाफ़िर मिक़दार में वहाँ ट्रिप्स वगैरह बना के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा और तलबात हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं और इस चीज़ को डिस्कवर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। एज़ अ फ़िल्म मेकर हम लोग ख़ुद जब डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह शूट करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जाते हैं तो हम नई से नई चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं और मेरी जो है आजकल इसके ऊपर रिसर्च भी कुछ मकामात पर चल रही है और इंशाल्लाह मैं जल्द जो है उसको स्क्रीन के सामने लेकर आऊँगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई से नई चीज़ों को डिस्कवर कर सकें। हमारे पाकिस्तान के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को डिस्कवर कर चुके हैं और 50% लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं चीज़ों को डिस्कवर करने का। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, उसके अंदर जो हमारा वफाकी दारुल हुकूमत है हम उसकी बात करें तो उसके अंदर भी अभी भी और रिसेंटली 2-3 जगह ऐसी हैं जो दरियाफ्त हुई हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ सबको जाना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त जगह है, सबको विज़िट करना चाहिए। और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की आपने बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी जो है रिज़ल्ट हमें इस चीज़ का मिलेगा। और बाकी टूरिज़म में मैं एक दफ़ा शूट पे गया। रिसेंटली एक ड्रामा ऑन एयर चल रहा है एक निजी टीवी चैनल के ऊपर। हम लोग उसकी शूटिंग के लिए किला रोहतास जो जेहलम है हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे हमने ऐसी चीज़ों को दरियाफ्त किया और ऐसे मकामात को हमने जाना वहाँ पे जाके कि मैं समझता हूँ कि ये हमारी खूबसूरती है, कुदरती खूबसूरती है जिसका शिकार हमारे पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में हर मौसम है हमारे पास, हर जो है सकाफ़ती रंग है हमारे पास और इसके अलावा हमारे बाकी मसलिक के रिलीजन्स के जो है हमारे रिमेन्स यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से दूसरे ममालिक के लोग, ख़ास तौर पे अगर आपको अभी देखा हो रिसेंटली करतारपुरा राहदारी हमारे लिए खुली है, सिखों के लिए ये एक बहुत अमन की आशा का पैगाम पहुँचाया गया है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि टूरिज़म के लिए एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है। क्या समझते हैं कि जो इलाके अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुए हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हुकूमत या हम खुद क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप लोगों को चाहिए, मैं पब्लिक को भी इस चीज़ का कहना चाहूँगा कि वो घर से निकले, क्योंकि हमारी जो आजकल जो जनरेशन हमारी चल रही हैं वो जस्ट इनडोर हो के इनडोर गैजेट्स के ऊपर हैं।
اب اگر ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ انڈور کے بھی بڑے فائدے نقصانات چل رہے ہیں، تو اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو اس سے ان کو نکالا جائے، میں سمجھتی ہوں، اور ان کو باہر چیزوں کو لے کر جائے کہ میں یونیورسٹی کالجز کے ٹیچرز کو اس چیز کا پیغام دینا، میسیج دینا چاہوں گا، ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا ان کو کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر ڈفرینٹ نئی پلیسز کے اوپر جائیں اور ان کو ایکسپلور کروائیں نئی سے نئی چیز. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نالج جو ہے وہ آپ کا بڑھے گا، فیوچر کے لیے آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے. اور حکومت کی جہاں تک بات کریں تو حکومت میرے خیال سے ابھی تک جو ہے کافی جو ہے اقدامات کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہماری حکومت جو ہے اس کے لیے بہت اچھی لائحہ عملی تیار کرے گی. جی اشر، آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ چونکہ پرنٹ میڈیا میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، کام بھی آپ کر چکے ہیں، تو آپ بتائیں کہ دیگر ممالک کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کے مقابلے میں پاکستان بہت خوبصورت ہے. سیاحت کے فروغ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت زمین سے نوازا ہے. ہمارے پاس کسی ایک قسم کی کوئی لینڈ نہیں ہے. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے جنگلات بھی ہمیں دیے ہیں، ہمیں پہاڑوں سے بھی نوازا ہے. ہمارے ملک میں صحرا بھی، اور ہمارے ملک میں بہت سے میدانی علاقے بھی آپ کو ملیں گے جن پہ بہت ساری فصلیں کاشت کی جاتی ہے، اور جن سے اکانومی کا بہت بڑا ہماری گروتھ میں حصہ ہماری گروتھ میں شامل ہوتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ہمارا ٹورزم والا بیسکلی ڈپارٹمنٹ ہے، اس پہ اسپیشلائزڈ لوگوں کو لگایا جائے اور لوگوں کو اس بارے میں راغب کیا جائے، انہیں ترغیب دی جائے کہ وہ باہر سے ٹورزم کو، ٹورسٹ وغیرہ کو کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں، ہماری نئی نئی پلیسز ایکسپلور کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت سے خوبصورت جو ہے وہ مناظر چھپا رکھے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہاں کی انسانی آنکھ سے اوجھل ہے. تو ضرورت اسی عمر کی ہے کہ انہیں ایکسپلور کیا جائے. آپ نے دوسرے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی ایگزامپل لے لیجیے، ان کی مثال اٹھا کے دیکھ لیجیے. ہالینڈ وغیرہ اور نیدرلینڈ، پولینڈ وغیرہ، ان لوگوں کی اکانومی میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹورزم کا ہے. سالانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ وزٹ کرنے جاتے ہیں. ان کی اکانومی کو اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. وہ لوگ دیکھتے ہیں، ان کی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، وہاں سے ان کی پھر روزمرہ کی جو ضروریات کی جو انہیں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ چیزیں بائی کرتی ہیں، تو الٹیمیٹلی انہیں ہی فائدہ ہوتا ہے. تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس جو یہ جو اسپیسیفک ایشو ہے ہمارا، اس پہ غور و فکر کرے، اور اس پہ غور و فکر کرنے سے یا اس کو بہتر بنانے سے ہماری جو حکومت ہے وہ بہت بڑا حصہ اکانومی کا پروڈیوس کر سکتی ہے. جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ باقی ممالک کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت ساری سیاحتی مقامات ہیں، لیکن جو ہمارے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر گندگی پھیلاتے ہیں، تو ان کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ تو بہت ضروری بات ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اسے جتنا خوبصورت بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ویسا ہی خوبصورت رہنے دیں اور اس کے حسن میں جو ہے کوئی کمی نہ آنے دیں. بینگ اے نیشن، یہاں پہ حکومت سے زیادہ بینگ اے نیشن لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہ زیادہ بنتی ہے کہ جب بھی وہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ اس جگہ کو ویسے ہی صاف ستھرا رکھیں. جب اسپیشلی کسی جگہ سے وزٹ کر کے آتے ہیں، کسی جگہ سے ہو کے آتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اپنے کچرے کے ڈھیر چھوڑاتے ہیں، شاپر وغیرہ، پلاسٹک کی بوتلیں وغیرہ، جس سے جو باقی سارا قدرتی حسن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اسپیشلی سب سے زیادہ اس میں عوام کا کردار ہے. ہمارے لوگوں کو اتنا سینسیئر ہونا چاہیے، اور ویسے بھی ہمارے اگر اسلامی نظریے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ہی ضروری پوائنٹ آف ویو اور بہت ہی اہم پوائنٹ آف ویو ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر ہم خود کی صفائی نہیں رکھتے، اپنے ملک کی صفائی نہیں رکھیں گے، تو باہر والے لوگ بھی کبھی اس طرح سے ہمیں اپریشیٹ نہیں کریں گے اور اس نظر سے نہیں دیکھیں گے جس طرح سے دیکھنا چاہیے. جی بالکل، صفائی نصف ایمان ہے. درش، آپ کی طرف بڑھیں گے. فلم میکنگ میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، ڈاکومنٹری بھی آپ بناتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب تک آپ نے کون سے ایسے علاقے ایکسپلور کیے ہیں جو پہلے دنیا کی نظر سے اوجھل تھے، اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ؟ میں سب سے پہلے بات کی ہماری مارگلا ہلز، سونا اگلتی ہماری مارگلا ہلز ہیں. یہاں پہ ہمارے بہت سے پبلک پوائنٹس تو موجود ہیں. اگر ہم بات کریں تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ڈاکومنٹری شوٹ کرنی تھی. جب میں لوکیشن دیکھنے گیا، مجھے ایک نئی چیز ڈسکور کی. میں نے منال کی بیک سائڈ پہ آتی ہے، نیلام بھٹو کے نام سے جگہ ہے. ہم وہاں پر گئے. میں حیران ہوں اللہ کی قدرت سے، اور سبحان اللہ کہنا چاہیے ایسی نظارے دیکھ کے کہ ہمارا پاکستان میں ایسے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو میں وہاں پر گیا. وہاں پہ شفاف آپ کا پانی ہے. وہاں پہ ایون کہ ابھی تک جو ہے سڑکیں نہیں بن سکیں، تو آپ کو یا تو ہائکنگ کر کے جانا پڑتا ہے یا تو آپ کو بائکس کے اوپر وہاں پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے وہاں پر شوٹ کیا، اور الحمدللہ وہ ایک بہت بڑی میری ڈسکوری ہے کہ جو میری اور میری ٹیم نے جو اس کو ڈسکور کیا. اس کے بعد اگر ہم آگے جائیں
مارکلا ہلز کے اوپر ہی تو ہم نے ایک اور جگہ دریافت کی بری مام والی سائڈ پہ. اگر آپ ہائی کر کے جائیں 5 کلومیٹرز آگے تو آپ کو جگہ ملتی ہے بروٹی کے نام سے. وہ بھی ایک بہت زبردست جگہ ہے. وہاں پہ بہت زبردست آبشاریں ہیں اور وہاں پہ جو اگر آپ تھکے ہوئے پوائنٹ آف ویو اپنا دے رہا ہوں, اگر آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو میرے نزدیک وہ زبردست جگہ ہے. وہاں پر جائیں, وہاں پہ جو پرندوں کی چھوٹی چھوٹی آوازیں ہیں, گنگناہٹ ہے ان کی, وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اپنی ساری دکھ درد بھول کے آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ اس چیز کو ڈسکور کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بہت سی ٹیکسلا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا, ہم نے ٹیکسلا میں چیزیں دریافت کیں, آگے واقعین میں ہم نے دریافت کیں, اس کے بعد گلگت میں ہم نے ایک دو چیزیں دریافت کی. وہ بھی ہم نے بائی چانس, یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بائی چانس آپ جو ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ٹریول کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو بہت سی اچھی اچھی چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں, جس کو پھر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو کریں. اگر آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا تھا پروگرام کے آغاز میں, تو بلوچستان میں خزدار کے علاقے میں ایک جگہ مشہور ہے, آئی گیس میں نام اس کا لے نہ پاؤں صحیح طریقے سے, تو وہ جگہ میں نے جب اس کو ریسرچ کیا, اس کے اوپر میں خود وہاں پر گیا ہوں, میں نے اس کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی ہے, اور میرے سینئرز نے جو بڑا اپریشیٹ کیا ہے میری اور میری ٹیم کو کہ ہماری بہت اچھی اچیومنٹ تھی, ہماری بہت اچھی کاوش تھی جو ہم نے اس کو سر انجام دیا. باقی اگر آپ نے ڈرٹی اینڈ کلین کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا چاہیے, غور و فکر اس کے اوپر کرنا چاہیے. میرا ایک میسج میں اپنی پبلک کو دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی نہیں بھی کرتا صفائی اس چیز کی, کیونکہ پاکستان آپ کا بھی ہے, دوسروں کا بھی ہے, آپ کا فرض ہے کہ اگر کوئی اور نہیں کرتا تو آپ پاکستان کی جا کے صفائی کریں, اس کو اچھا خوبصورت بنائیں. تو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا, کیونکہ آج کل شاپنگ بیگس کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے. نو ڈاؤٹ آپ بکیٹس اپنی لے جائیں, یا گھر کے کلاتھنگ جو ہے آپ اس کے بیگس لے جائیں, تاکہ اس کو آپ ڈسپوز آف کر سکیں. اور جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی اسپیسیفک جو پلیسز ہیں اس کے ادھر جا کے آپ اس کو ڈسپوز کر سکیں, تاکہ ہمارا ملک صاف ستھرا رہے. جی بالکل, الیکٹرانک میڈیا کا تو سیاحت کے فروغ میں کردار اہم ہے ہی. چونکہ آپ کا تعلق پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہے, تو آپ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے کون کون سے علاقے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ایکسپلور کیے ہیں اور کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ دیکھیں جی, میڈیا کا کردار تو ہے وہ کسی بھی شعبے میں بہت اہم ہوتا ہے. کسی بھی شعبے کو واضح کرنے کے لیے, اس کو کور کرنے کے لیے, یا اس کو باہر کی دنیا تک پہنچانے کے لیے, یا اس چیز کی یا اس میسیج کو باہر کی عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا کردار ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا اور ضروری رہا. میڈیا بلا شبہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے اس معاملے میں. اور جہاں تک بات ہے سیاحت کی, تو میڈیا اس میں بھی بلا شبہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے. ماضی میں اس شعبے کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی گئی جس طرح سے دینی چاہیے تھی, لیکن اب انشاءاللہ اس پہ بہتر کام ہو رہا ہے. اور الیکٹرانک میڈیا تو بلا شبہ اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر اوقات ہمارے اخبارات میں اور میگزین وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے, کسی ایک علاقے کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کسی ایک علاقے پہ اسپیسیفک ایک فیچر دیا جاتا ہے, اس علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں, اس کے رہن سہن کے بارے میں, اس کی ثقافت کے بارے میں, وہاں کے کلچر کے بارے میں, وہاں کے لوگوں کی روایات کیسی ہیں, ان کا رہنا کیسا, ان کو وہاں پہ کیسی مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اور وہاں کے موسم کے بارے میں. تو بلا شبہ اس حوالے سے پرنٹ میڈیا بھی جو ہے وہ بہتر کام کر رہا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتے کی بنیاد پہ کسی نہ کسی پاکستان کے ایک علاقے کے بارے میں, یا کسی تاریخی مقام کے بارے میں, یا کسی ہمارے جو بلوچستان ہو گیا, گلگت بلتستان, کشمیر والی سائڈ, اس علاقے کے کسی بھی ایک بہترین اور خوبصورت مقام پہ کوئی نہ کوئی ایک فیچر لازمی دیا جاتا ہے, جسے وہاں پڑھتے ہیں, ایکسپیرینس لیتے ہیں, اور اس سے لوگوں میں یہ امنگ بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم بذات خود اس جگہ کو جائیں اور اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, پاکستان بہت خوبصورت ہے. خوبصورتی کے لحاظ سے بات کی جائے نادرن اسپیشلی ہزارہ ڈویژن, وہاں پر بہت سارے مقامات آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پر, اور لوگ بہت مہمان نواز. بس ہماری یہی امید ہے کہ وہاں پر جو